बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 2 रोज़ पहले एक प्रोग्राम में हमारी कौमी जादूगरनी के हवाले से मैंने काला भैरव का ज़िक्र किया था। तो उस पर मुझे एक दोस्त ने फ़ोन करके पूछा कि ये काला भैरव क्या होता है। तो मैंने उसे जवाब दे दिया, लेकिन मैंने सोचा कि इस बहाने से कुछ मालूमात आपकी खिदमत में भी पेश कर दी जाए, बल्कि हिंदुस्तान और राजस्थान की जादू नगरियों की सैर भी करा दी जाए। कुछ इस्तेलाहात, कुछ जनरल नॉलेज इस हवाले से और कुछ गलत फहमियाँ उनको भी दूर कर दिया जाए। ये उम्मीद है कि आप में से अक्सर के लिए ये प्रोग्राम दिलचस्पी का बास होगा। पहली बात तो ये है कि बुनियादी तौर पर ये लफ्ज़ भैरव नहीं है बल्कि भैरव है, यानी भेड़ के बाद वाव पर जज़्म है, लेकिन इसका एक वेरिएंट जो है वो भैरव बन गया है। जिस तरह ओरिजिनली गाँव का जो लफ्ज़ है ये असल में गाँव है, यानी गा के बाद नून गुन्ना फिर वाव पर ज़बर, जिस तरह पाँव है। तो वक्त के साथ साथ इनके वेरिएंट ने जगह ले ली। गाँव जो था वो गाँव बन गया, पाम जो था वो पाँव बन गया। इसी तरह और बहुत सारे लफ्ज़ अगर आप उर्दू शायरी में कुछ ज़माना पहले की 100 साल 150 साल पहले की, तो वहाँ आपको यही लफ्ज़ नज़र आएंगे जो मैंने आपको बताए हैं। तो काला भैरव असल में ये एक मुवक्कल है जिसको हिंदी में वीर कहते हैं, VEER, बल्कि वीर भी कहते हैं, VEER। तो ये नाम जो हैं ये लोगों ने दिए हुए हैं, इन चीज़ों ने अपने नाम खुद नहीं रखे। ये शैतानी मखलूक है और दुनिया के हर इलाके में इनके अपने अपने नाम हैं। तो उनमें से एक ये काला भैरव है। मुख्तलिफ़ किस्म के इनके ताकत होती है, मुख्तलिफ़ किस्म के जिस्म होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म का हुजूम होता है और अपने अपने अंदाज में ये काम करते हैं। कोई ख़राबी पैदा करता है, कोई ज़्यादा मुहल्लक होता है, कोई कम होता है। तो इसी तरह के ये बेशुमार मुवक्किल हैं, यानी जो इंडिया के जादू में इस्तेमाल होते हैं। बुनियादी तौर पर ये शैतानी ज़ुर्रियात दुनिया में हर जगह पाई जाती है, लेकिन हर इलाके के हर ज़बान में उनके अपने अलग अलग नाम होते हैं। तो हिंदी में ये इंडिया के जादू में जो मुवक्किल इस्तेमाल होते हैं, बीर इस्तेमाल होते हैं, जादूगर उनको काबू करके उनसे काम लेते, तो उनमें से एक ये काला भैरव है। इसी तरह एक कलवा है, इसी तरह एक छतरी है, इसी तरह एक सवाती है, इसी तरह डायन भी एक जनरल किस्म का लफ्ज़ है जिसमें ये चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। इसी तरह और बहुत सारी चीज़ें हैं, अगिया बिताल है और वो क्या कहते हैं कलवा है। इसी तरह बहुत सारी चीज़ें। तो हिंदी में इनके ये नाम है। इंग्लिस्तान और यूरोप में जो जादू की ट्रेडिशन है उसमें वहाँ भी इसी तरह की बहुत सारी चीज़ें, जनरली उनको मॉन्स्टर या डीमन कहते हैं। और उनमें मशहूर जो है ट्रॉल, जो पीछे लग जाता है और जान नहीं छोड़ता। और इसी लफ्ज़ को अब सोशल मीडिया में ऐसे आदमी के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो किसी ट्वीट पर पीछा करता है और उसको तंग करता है, तो उसको भी ट्रॉल कहते हैं। इसी तरह क्रम्पस होता है, इसी तरह एक लेप्रचान है, गॉर्गन है और गाउल है जिसको हम ओले बियाबानी भी कहते हैं। तो ये बेशुमार ज़ुर्रियात हैं, इनके हर ज़ुबान में सैकड़ों नाम हैं और ये जादूगरों को पता होता है कि किस वीर से, किस मुवक्किल से क्या काम लिया जा सकता है और उसको काबू में करने के क्या तरीके हैं। तो ये जो हमारी कौमी जादूगरनी है, इसके बारे में मुझे पाक वतन के किसी साहब ने बताया था कि, बल्कि उन्होंने क्या बताया था, सबको मालूम है कि पाकिस्तान में ज़्यादातर जो जादूगर हैं उनके उस्ताद या उनको जो मकतबा फ़िक्र, स्कूल ऑफ थाट तो नहीं कहना चाहिए, स्कूल ऑफ विशक्राफ्ट कह लें या उर्दू में कह लें कि मकतबा सिहर, तो ये राजस्थान में है। और राजस्थान हिंदुस्तान का रकबे के लिहाज से बहुत बड़ा सूबा है। इसमें मगरब का आधा हिस्सा सहरा है और मशरक़ का आधा हिस्सा जो है वो मैदानी और पहाड़ी है। तो यहाँ जादूगरों की ख़ासी बहुतात है। बल्कि हकीकत तो ये है कि इंडिया पूरा जो है, ख़ास तौर पर उसकी शुमाली पट्टी, इनमें जादूगरों की फ़ौज है जो मसरूफ़ अमल रहती है, जंगलों में, शहरों में, शहरों में भी। ये हिमालय की पूरी पट्टी मसलन जो हिमाचल प्रदेश से शुरू होती है, उत्तराखंड और यूपी और बिहार से होते हुए बंगाल और फिर वहाँ से असम, ये 1300-1400 मील लंबी पट्टी है और इसकी चौड़ाई आप 100 मील से ज़्यादा कर लें। इसी के थोड़ा नीचे इलाहाबाद भी आता है जिसका अब नाम बदल दिया गया है और यहाँ 3 दरियाओं का संगम है, गंगा जमुना का। और एक तीसरा दरिया जो हिंदू हजरात कहते हैं कि ज़ेर ज़मीन बहता है और हिमालय से निकलता है, ज़ेर ज़मीन बहता हुआ वो फिर आकर इलाहाबाद के मुकाम पर इस संगम में मिल जाता है। इसलिए इस संगम को त्रिवेणी भी कहते हैं। तो यहाँ जादू का एक ख़ास फ़िरका है जिसको अघोरी कहते हैं।
یہ بڑے یعنی مہلک قسم کے جادو کرنا جانتے ہیں، اور یہ شمشان گھاٹ پر چڑھ جاتے ہیں اور وہاں سے لاش کو کھینچ لیتے ہیں، جلتی ہوئی لاش کو، اور اس بھلی ہوئی لاش کو یہ کھا جاتے ہیں۔ یہ اس طرح کے لوگ، اور پولیس بھی ان پر ہاتھ نہیں ڈالتی، کیونکہ پولیس یہ سمجھتی ہے کہ اس کو پکڑا تو یہ پتہ نہیں کیا جادو کر دے گا۔ حالانکہ انسان کی لاش کھانا دنیا کے ہر ملک میں، انڈیا میں بھی جرم ہے، لیکن ان اغوریوں کو کوئی کچھ نہیں کہتا۔ تو بیسیکلی ہندوستان میں جو جادو کے بڑے گروہ جو ہیں وہ دو حصوں میں ہیں۔ ایک وہ ہے جو کالی ماتا کو پوجتا ہے، دوسرا جو درگا دیوی کو پوجتا ہے۔ اچھا، یہ دونوں دیویاں ہیں ہندو مذہب کی مقدس دیویاں۔ بنیادی طور پر یہ پاربتی دیوی کے دو نام ہیں، یعنی پاربتی دیوی کے دو روپ ہیں۔ جب وہ غیظ و غضب میں آتی ہے پاربتی تو اس کو پھر کالی ماتا کا خطاب دے دیا جاتا ہے۔ تو ہندو ان کی پوجا کرتے ہیں۔ پاربتی جو ہے وہ شیو جی کی پتنی تھی، اور انہی کا بیٹا تھا گنیش مہاراج۔ جو بچہ تھا تو کسی بات پر غصے میں آ کر شیو جی نے کھانڈے سے اس کا سر اڑا دیا۔ تو پاربتی دیوی بہت روئی، پیٹی، چلائی، چیخی اور کہا کہ میرے بچے کو زندہ کرو۔ تو پھر شیو جی مان گئے کہ اچھا میں زندہ کرتا ہوں، اور اس کے سر کی ڈھونڈیاں پڑی کہ سر کہاں گیا، وہ سر نہ ملا۔ کافی ڈھونڈا، سر اس کا نہیں ملا۔ قریب سے کوئی ہاتھی گزر رہا تھا، ہاتھی کا بچہ گزر رہا تھا، تو شیو جی نے اسی کھانڈے سے ہاتھی کا سر اڑا دیا، اور وہ سر جو تھا وہ اپنے بیٹے کے جسم پر لگا دیا۔ تو چنانچہ اس طرح یہ گنیش مہاراج وجود میں آئے۔ تو بہرحال یہ شیو جی کی یہ بیوی پاربتی یہاں درگا کہلاتی ہے۔ پنجاب، ہریانہ میں، ہماچل میں اس کو شیراں والی بھی کہتے ہیں، اور باقی ملک میں، مشرقی انڈیا میں اس کو کالی کہتے ہیں۔ تو یہ بنیادی طور پر تو دیویاں ہیں، لیکن جو جادو کرتے ہیں، جو کالی ودیا والے جو حضرات ہیں، یہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری مدد بھی کرتے ہیں۔ چنانچہ ان کے نام کے انہوں نے اپنے الگ سے خفیہ مندر بنائے ہوئے ہیں، اور راجستھان میں زیادہ تر یہی جو روپ ہے درگا کا، یہ اس کو استعمال کیا جاتا ہے، اس کا نام استعمال کیا جاتا ہے، اس کے نام کے عمل کیے جاتے ہیں۔ تو ان راجستھان میں، پورے انڈیا میں جو جادوگر ہیں، ان کو ہم کیا کہنا چاہیے، مکتبہ فکر کو، مکتبہ سحر کو ہندی میں ہم کہیں گے کہ تنتر ودیالیہ۔ تو یہ تنتر ودیالیہ انڈیا میں بہت زیادہ ہے۔ اور اچھا، یہ خیال کہ یہ غاروں میں اور کھوہوں میں اور جنگلوں میں چھپے ہوتے ہیں، جزوی طور پر درست ہے، لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ شہروں میں یہ لوگ سر عام کام کرتے ہیں، اور خود کو پامسٹ یا جوتش ودیا کا وہ ودیارتھی بنا کر خود کو پیش کرتے ہیں، یا دوسرے علوم کا۔ در حقیقت یہ کرتے کالا جادو ہیں۔ تو خاص طور پر راجستھان میں یہ جو ہمارا پنجاب ہے، بہاولپور کا جو علاقہ ہے، اس کی سرحد ملتی ہے راجستھان کے ضلع ہنومان گڑھ اور اس کے ساتھ ہی ضلع ہے بیکانیر کا۔ ان دونوں ضلعوں میں ان کے خاصے اڈے ہیں، اور یہ شہروں کے علاوہ جب یہ عام چلے تو یہ شہروں میں ہی کرتے ہیں، اور شہروں میں ان کو جگہ مل جاتی ہے، ویران مقامات، پرانے کھنڈر، خالی گھر، بلکہ اب تو خالی گھر کی بھی ضرورت نہیں۔ مثلا یہ سرکاری جو عمارات شام کو ویران ہو جاتی ہیں، جیسے کہ اسکول، خاص طور پر اسکول، کیونکہ وہاں لان بھی ہوتا ہے، وہاں گراؤنڈ بھی ہوتا ہے، چھت بھی ہوتی ہے، تو شام کے بعد تو وہاں کوئی نہیں ہوتا، تو وہاں یہ چوکی دار کو پیسے دے کر یہ لوگ وہاں عمل چلہ کرتے ہیں۔ اور کچھ چلے ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں مسان چاہیے ہوتا ہے۔ مسان سے مراد یہ ہے کہ شمشان گھاٹ میں جب وہ چتا جلتی ہے تو اس کی راکھ، تو اگرچہ یہ لاش کو جلانے کے بعد، کریا کرم کرنے کے بعد یہ وہاں صاف صفائی کر دی جاتی ہے، لیکن کچھ نہ کچھ راکھ وہاں باقی رہ جاتی ہے۔ چنانچہ یہ رات لیٹ نائٹ جب شمشان گھاٹ میں کوئی نہیں آتا، کوئی کریا کرم نہیں ہوتا، خاموشی اور سناٹا اور ویرانی ہوتی ہے، تو وہاں جا کر یہ مسان لیتے ہیں اور وہیں کسی کونے میں بیٹھ کر یہ عمل کرتے ہیں۔ اگر کوئی بہت بڑا چلہ ہے، مثلاً بعض چلے ایسے ہوتے ہیں جن میں ایک جادوگر کافی نہیں ہوتا، 6-7 جادوگر ان کو چاہیے ہوتے ہیں، تو پھر یہ ان کے لیے شہر میں ایسا عمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے، تو پھر یہ نکل جاتے ہیں صحراؤں میں، جنگلوں میں، وہاں پہاڑیوں کے اندر غاریں ہیں، کھوئے ہیں، کھنڈرات بھی ہیں۔ اور راجستھان میں تو ایسے گاؤں بھی آپ کو ملیں گے جو 100-150 سال پہلے ویران ہوئے، اور پورے کے پورے گاؤں تھوڑی بہت ٹوٹ پھوٹ کے ساتھ ثابت کے ثابت کھڑے ہیں، اور کوئی ڈر کے مارا وہاں جاتا نہیں، کیونکہ کہتے ہیں کہ یہاں کسی کا شراپ لگا ہے۔ تو ان شہروں میں بھی یہ لوگ چلے جاتے ہیں، پرانے قبرستانوں میں، پرانے کھنڈروں میں، مقبروں میں، اور کئی عمارتیں ہیں جہاں کوئی آتا جاتا ہے، وہاں بیٹھ کر یہ 6-7 کا گروہ جو ہے، کیونکہ اس کام میں ان کو خاصے شور شرابے کی
حاجت پڑتی ہے، یہ عمل خاموشی سے نہیں ہوتا بلکہ آگ جلائی جاتی ہے، اس کے گرد یہ سارے لوگ پھر آگے پیچھے لگ کر قطار کی شکل میں دوڑتے ہیں، رقص کرتے ہوئے دوڑتے ہیں اور ساتھ ہی منتر پڑھتے ہیں اپنے تنتر کے۔ تو اس ظاہر یہ کام شہر میں نہیں ہو سکتا، اگر شہر میں ہوگا تو نظر میں آ جائے گا، لوگوں کو سنائی دے جائے گا اور پولیس پکڑ کر لے جائے گی، چنانچہ یہ کام جنگلوں میں کرتے ہیں۔ تو درگا اور کالی یہ دونوں کے اگرچہ یہاں جادو کے جو یہ اسکول ہیں موجود ہیں پورے راجستھان میں، لیکن زیادہ تر ان کے ہیں درگا کے، اور پھر وہ اگھوری ہیں۔ تو پاکستان میں چونکہ نسل در نسل یعنی پاکستان اور انڈیا اکٹھے تھے، تو شمالی ہند کی پٹی کے جادو بھی یہاں کرنے والے موجود ہیں، لیکن زیادہ جو مؤثر طریقے ہیں اور زیادہ جو گرو ہیں ان کے، یہ راجستھان کے ہیں۔ چنانچہ یہ کچھ تعجب کی بات نہیں کہ اگر ہم یہ کہیں کہ جو ہماری قومی جادوگرنی ہے، ان کا یہ کسی نے یہ بتایا کہ ہماری قومی جادوگرنی کا تعلق جو ہے وہ راجستھان کی کسی اسکول آف وچ کرافٹ سے ہے، تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں۔ پاکستان میں خاص طور پر پنجاب اور سندھ دونوں صوبوں میں زیادہ تر جو جادو کیا جاتا ہے وہ راجستھانی استادوں کو سکھایا ہوا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح مجھے یاد ہے کہ 1990 کی دہائی میں ایک عامل سے میری بھی ملاقات ہوئی تھی، جو خود کو عامل ظاہر کرتا تھا، اسلامی عملیات کا دعویٰ کرتا تھا، لیکن تھا وہ جادوگر۔ وہ فیروز پور روڈ پر اس کی دکان تھی، کوئی صاحب مجھے ان کے پاس لے گئے اپنے کسی کام کے حوالے سے، اور یہ کہہ کر کے ان سے ملاقات کرانی، تو مجھے بھی اشتیاق تھا کہ ان عاملوں سے ملوں، یہ کیا چیز ہوتے ہیں۔ بہرحال ان کے ساتھ تفصیلی ملاقات ہوئی، انہوں نے پھر باتوں میں بتایا کہ وہ کسی کو جان سے مارنے کا 1 لاکھ روپیہ لیتے ہیں۔ اس زمانے میں 1990 کی بات ہے، تو 1 لاکھ کی مالیت آج کے حساب سے آپ خود اس کا تخمینہ بنا لیں کہ کتنی بنتی ہے۔ اور انہوں نے یہ بتایا کہ جب انہوں نے یہ عمل سیدھا کیا ہوا تو اس کو کہتے ہیں سادھنا۔ سادھنا سے مراد یہ ہے کہ کسی عمل کا ایک چلا کاٹ لیں تو پھر وہ عمل جب بھی آپ پڑھیں گے اس کا اثر ہوگا، اگر میں یا آپ وہ عمل پڑھیں گے تو اس کا کچھ نتیجہ نہیں نکلے گا، اس کو سادھنا، یہ سیدھا کرنا کہتے ہیں۔ تو میں نے سادھنا کی ہوئی ہے، لیکن جب میں کوئی آدمی مجھے آتا ہے، میرے پاس آتا ہے کہ فلاں دشمن کو مروانا ہے، تو مجھے جو عمل کرنا پڑتا ہے اس کی شروعات میں ایک بکرے کا خون پینا پڑتا ہے۔ یہ بڑی حیرت کی بات تھی کہ بکرے کا خون، آدمی زندہ بکرے کا خون اسی کی گردن سے کیسے پی سکتا ہے؟ تو اس نے مجھے بتایا کہ میں ایک چھوٹا سا عمل کرتا ہوں، اور وہ بکرا جو ہے، بکرے کا رنگ کالا ہونا چاہیے، تو وہ جو کالا بکرا ہے وہ بالکل ساکت ہو جاتا ہے، اس میں حرکت کرنے کی، ہلنے جلنے کی، مزاحمت کرنے کی طاقت نہیں رہ جاتی، وہ گویا کہ پتھر کا ہو جاتا، ہوتا وہ زندہ ہے لیکن بالکل بے حس و حرکت۔ پھر میں اس کی گردن میں یہ دانت اپنے گھونپ دیتا ہوں، تو اس کے بعد جتنا خون گرتا ہے میرے منہ میں وہ میں پی جاتا ہوں، باقی جو زمین پر گرتا ہے وہ زمین پر گر جاتا ہے۔ اس کے بعد میں عمل کرتا ہوں۔ وہ سچ بول رہا تھا، یہ جھوٹ یہ مجھے پتہ نہیں، لیکن جو اس نے بتایا، اور جو صاحب مجھے اس کے ساتھ لے گئے تھے تو انہوں نے کوئی پوچھا کہ وہ فلاں کام کا کیا بنا، مجھے نہیں پتا وہ کام کیا تھا۔ تو اس نے کہا کہ بھائی آج تو میں انڈیا جا رہا ہوں، اور انڈیا وہاں ہماری کانفرنس ہے دلی میں، اور اس کے بعد پھر میں جب تقریباً 3 یا 4 دن لگیں گے پھر میں واپس آؤں گا، تو پھر تمہارے کام کو دیکھوں گا۔ تو یہ صاحب وہ بتا رہے تھے کہ میں اپنے طاقت سے، ودیا سے، شکتی سے یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ کس کے ساتھ کیا ہونے والا اور کس کا انجام کیا ہوگا، یعنی قسمت کا حال جادو کے زور سے میں بتا سکتا ہوں۔ اچھا خیر، اس میں جو بات آپ کی دلچسپی کے لیے، ہم سب کی دلچسپی کے لیے وہ یہ ہے کہ وہ اسی شام وہ انڈیا کے لیے روانہ ہو گئے، لیکن پاکستان کی سرحد عبور کرنے سے پہلے ہی ان پر دل کا دورہ پڑا اور ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ ہم جب اپنے اخبار کے دفتر میں واپس آئے تو تقریباً 2-2.5 گھنٹے کے بعد ایک پریس ریلیز آیا، جن میں ان کے دکان کے لیٹر ہیڈ پر، ان کے دفتر کے لیٹر ہیڈ پر اس میں لکھا ہوا تھا کہ ممتاز عامل فلاں صاحب جو تھے، روحانی عامل، وہ دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے۔ تو مجھے باقی باتیں تو یاد آئی ان کی، لیکن خاص طور پر یہ بات بھی یاد آئی کہ وہ جادو کے زور سے کسی کے ساتھ کیا ہونے والا ہے یہ بتا سکتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ ان کو اپنے بارے میں نہیں پتہ تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، وہ اپنی دانش میں انڈیا جانے والے تھے، وہاں سے واپس آنا تھا کچھ نئے علوم اور کچھ نئی شکتیوں کے ساتھ، اور اس کے بعد انہوں نے ان صاحب کا کام کرنا تھا جو مجھے وہاں لے کر گئے۔
تو یہ ایک بڑا دلچسپ اور حیرت انگیز اور اس واقعے میں یہ بات بھی ہے کہ جادوگروں کے سارے دعوے درست نہیں ہوتے، اور یہ بات میں پہلے بتا چکا ہوں کہ جادو موجود ہے۔ وہ ایک پنجابی محاورہ ہے کہ اردو پنجابی محاورہ ہے کہ جادو برحق ہے کرنے والا کافر۔ یہاں برحق سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ سچائی پر ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ واقعتاً موجود ہے، اور جو اسے کرے اور اس پر عمل کرے وہ کافر ہے۔ اور جادو کے بارے میں یہ بتا چکا ہوں کہ یہ لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے اور پہنچا سکتا ہے، لیکن انفرادی سطح پر افراد کو اگر کوئی یہ سمجھے کہ وہ جادو کے بل پر کسی محلے پر قبضہ کر لے گا تو یہ ممکن نہیں ہے۔ وہ کسی ایک آدمی کو نشانہ بنا سکتا ہے، اور اس کی بھی قیمت ہوتی ہے، یعنی اس کے لیے بھی چلہ کاٹنا پڑتا ہے، اور پھر اس میں بھی چانسز ہوتے ہیں کہ وہ آدمی بچ جائے، جادو بیکار جائے۔ اور جادو پلٹنے کے کئی وجوہات ہوتی ہیں۔ مثلاً ایک آدمی ہے، نمازی ہے، روزہ رکھتا ہے، ایماندار ہے، ہر وقت ذکر اذکار کرتا رہتا ہے، ہر وقت باوضو رہتا ہے، تو اس پر جادو کے ہونے کے اثرات بہت کم ہوں گے، یعنی اثر تو اس پر ہوگا لیکن بہت معمولی۔ بعض اوقات اتنا معمولی کہ اسے پتہ بھی نہیں چلتا کہ مجھ پر جادو کیا گیا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ ویسے طبیعت گری رہنے لگی ہے، سر چکرانے لگا ہے، کمزوری محسوس ہونے لگی ہے، نظر کچھ دھندلا گئی ہے، کچھ اس طرح کی شکایات ہے۔ وہ ڈاکٹر کے پاس جا کر یا حکیم کے پاس جا کر دوائی لیتا ہے اور ٹھیک بھی ہو جاتا ہے۔ اور اگر اسے پتہ چل جائے کہ جادو ہے تو اس کا توڑ بھی اسے آتا ہے، کیونکہ بہت سارے اوراد و وظائف ایسے ہیں کہ جو کرنے سے جادو کا اثر باطل ہو جاتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ جو آدمی بہت مضبوط اعصاب کا ہوگا اس پر بھی جادو کے اثرات کم ہوں گے، اور جو آدمی خود گندی عادتوں میں مبتلا ہو، ناپاک رہتا ہو، تو اس پر جادو کے اثرات زیادہ ہوں گے، اور لیکن ہمیشہ 100% جادو کے نتائج حاصل ہوتے ہیں، یہ بات غلط ہے۔ تو یہ ہم نے اس معاملے میں بھی دیکھا کہ انہوں نے جادو ٹونے کے زور سے بڑی بڑی ہستیوں کو اپنے رستے سے ہٹانے کی کوشش کی، لیکن کس طرح ناکام رہے۔ کل کی بات نہیں ہے، کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، کسی نے مجھ سے کہا تھا کہ یہ سب ان محترمہ کو جادوگرنی کیوں کہتے ہیں، وہ تو ورد وظائف کرتی ہے، دم درود کرتی ہے، تعویذ داغا کرتی ہے، تو اس کو جادو کرنا یہ تو غلط ہے اور یہ جھوٹ ہے۔ تو میں نے کہا بھائی بات سنو، ورد وظائف کیا ہوتے ہیں، دم دارو تعویذ داغا یہ کیا ہوتے ہیں ہم جانتے ہیں، ہم سب نے دیکھے ہوئے ہیں ایسے لوگ، اور کسی سے آپ پوچھ بھی سکتے ہیں کہ دم درود والے حضرات ایسے کام نہیں کرتے جو ہم ان کے بارے میں سن رہے ہیں اور جن کے بارے میں آپ سب کو پتہ چل چکا ہے۔ مثلا دم درود میں پلاسٹک کے گڈے کہاں سے آ گئے جن پر سوئیاں چبوئی جاتی ہیں، یا روئی کے گڈے۔ دم درود میں کالی ماش اور سفید ماش اور پتہ نہیں کیا کالے چنے، ان کا غسل کہاں ہوتا ہے۔ دم درود میں کہاں یہ ہم نے سنا ہے یا لکھا ہوا پڑھا ہے کہ دیواروں پر گوشت کے پارچے رکھے جائیں۔ دم درود میں ہم نے کہاں یہ سنا ہے کہ زندہ مرغیوں کو جلایا جاتا ہے۔ اسی طرح کے یہ سارے کام جو یہاں ہماری قومی جادوگرنی سے منسوب ہیں، اور ان کے راوی بڑے سکہ ہیں۔ سکہ اس لیے کہ جناب یہاں ایجنسیاں سراغ رسانی کرتی ہیں، اور ایجنسیوں کے پاس تو بہت کچھ ثبوت ہوتے ہیں۔ اوپر کے سطح پر جو کچھ وہاں ہونے والے معاملات کی تفصیل ہے اس سے تو ہم آشنا ہی نہیں ہیں۔ کوئی وقت آئے گا جب یہ چیزیں باہر آئیں گی اور پھر دنیا دنگ رہ جائے گی کہ کیا کچھ نہیں ہوتا رہا۔ تو یہ دم درود والی صحابہ نہیں ہے، کیا کسی صاحب نے ان کو کبھی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا؟ آخر ان کا گھر جو تھا وہ آماج گاہ خلائق تھا، پوری پی ٹی آئی وہاں جاتی تھی، مقربین تو خاص طور پر روزانہ جاتے تھے۔ کیا کبھی کسی نے ان محترمہ ہماری قومی جادوگرنی کو، اچھا نماز پڑھنا چھوڑیے، کیا کبھی کسی نے انٹرویو لینے والے نے، کسی ملاقاتی نے ان کے منہ سے درود شریف ادا ہوتے ہوئے سنا؟ یہ عمران خان نے پچھلے دنوں بڑی محنت سے کسی استاد کی مدد سے کلمہ طیبہ پڑھنا سیکھا تھا اور یاد کیا تھا، اور پھر 2-3 جلسوں میں نے کلمہ پڑھا بھی۔ اس لیے پڑھا کہ بہت سارے لوگ مسلسل یہ اعتراض کر رہے تھے کہ خان صاحب کو کلمے کا پتہ نہیں، کلمہ پڑھنا نہیں آتا، اور واقعتاً انہیں کلمہ پڑھنا نہیں آتا تھا، انہیں پتہ بھی نہیں تھا کہ کلمہ ہوتا کیا ہے۔ تو کلمہ بہرحال انہوں کسی سے سیکھا۔ اب پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کا نعرہ انہوں نے اون کر لیا ہے۔ جادو ٹونے والی سرکار نے، ان کو خاتم النبیین کہنا نہیں آتا، ان کو رحمت للعالمین کہنا نہیں آتا، ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہنا نہیں آتا، انہوں نے کبھی زندگی میں نماز نہیں پڑھی۔ اور جو عید پر جو ان کی وہ ویڈیو نشر ہوئی ہے، چلی ہے کہ موصوف نماز ادا کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو وہاں سائے دیکھے، وہ دوپہر 1-1:30 بجے کا وقت ہے۔ 1-1:30 بجے کون سی عید کی نماز ہوتی ہے؟ اور پھر جس طرح وہ ایک آدمی اسے
کہتا ہے کہ آگے بڑھ کر اگلی صف میں آ جاؤ، اس کے بعد پھر کٹ ہو جاتی، کیا ہوا، نماز کیسے پڑھی کسی کو نہیں پتہ۔ تو یہ سارا فراڈ ڈھونگ ہے، یہ زندگی میں کبھی نماز کے قریب گیا نہ جائے گا، اس نے مسجد کا منہ کبھی دیکھا نہ کبھی دیکھے گا، اس کو توفیق ہی نہیں ہوگی، اگرچہ ہماری دعا ہے کہ توفیق ہو۔ بس اس نے کلمہ سیکھ لیا ہے اب، اور اس سے پہلے اس نے ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنا سیکھ لیا تھا، اور اسے کچھ نہیں آتا۔ پوری زندگی اس نے جس ڈھب پر گزاری وہ ڈھب آج بھی جاری ہے، اسی طریقے سے چل رہا ہے، لوگوں کو بیوقوف بنا رہا ہے۔ تو ناظرین، یہ جادو ٹونے کے حوالے سے کچھ بنیادی معلومات میں نے آپ کو دے دی۔ یہ پوری دنیا میں جادو بنیادی طور پر ایک ہی جیسی شیطانی مخلوق کے ذریعے ہوتا ہے، فرق تھوڑا سا ہوتا ہے۔ فرق اس طرح کہ جس طرح جانور ہیں، کتے، بلیاں، گھوڑے، گدھے، بکریاں، گائے، بھینس، اونٹ کو چھوڑ دیجیے، یہ جانور دنیا کے تقریباً ہر ملک میں پائے جاتے ہیں، دنیا کے ہر ملک میں۔ اسی طرح بہت سارے اور جانور بھی ہیں، پرندے ہیں، جو دنیا کے ہر ملک میں آپ کو ملیں گے۔ لیکن کچھ جانور ایسے بھی ہوتے ہیں جو دنیا کے ایک علاقے میں ہوتے ہیں لیکن دوسرے میں نہیں ہوتے۔ تو اسی طرح یہ شیطانی ضروریات کا بھی حال ہے کہ یہ بھی دنیا کے ہر ملک میں ایک ہی جیسی ہوتی ہے، ان میں سے اکثر اقسام، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو یہاں ہیں تو افریقہ میں نہیں ہے، افریقہ میں ہیں تو امریکہ میں نہیں ہے۔ مثلا جیسے وڈو جادو میں، وڈو یہ جو افریقی جادو ہے، جو کیریبین کے ذریعے، جزیروں کے ذریعے سے امریکہ میں بھی پہنچ گیا ہے، تو اس میں جو طریقے اختیار کیے جاتے ہیں وہ ہندوستانی جادو سے تھوڑا سا مختلف ہوتے ہیں۔ مثلا ایک جادو کی ویڈیو آپ نے بھی شاید دیکھی ہوگی، اس میں وہ جو جادوگر ہے وہ مرغے کو دیکھتا ہے اور مرغے کی گردن ڈھلک جاتی ہے اس کے دیکھنے سے ہی۔ اس کے بعد پھر یہ اس مرغ کی گردن پر دانت گاڑ کر اس کا پورا خون پیتا ہے، پھر وہ اپنا عمل کرتا ہے۔ تو چلتے چلتے میں یہ بتا دوں کہ دنیا بھر میں انڈیا کے بعد سب سے زیادہ جادوگر، بلکہ جادو کے اقسام کے حوالے سے انڈیا سے بھی آگے امریکہ ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ امریکہ یہ ایسا ملک ہے جہاں دنیا کے ہر علاقے سے لوگ جا کر آباد ہوئے ہیں۔ 70% آبادی تو بلا شبہ انگریزوں کی ہے، یعنی جن کو ہم کہتے ہیں وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹ واسپ، جو انگلستان سے گئے، 70% کے قریب ہے وہ۔ لیکن ہسپانیہ سے لوگ گئے، اور فرانس سے گئے، اٹلی سے گئے، روس سے گئے، مڈل ایسٹ سے گئے، افریقہ سے گئے، جو نیگرو ہیں افریقہ کے بلیک امریکن، وہ زیادہ تر تو وہ تھے جو نائجیریا اور ان علاقوں سے غلام بنا کر لے جائے گئے، جن کی تفصیل آپ کو الیکس ہیلے کی کتاب روٹس میں ملتی ہے۔ لیکن افریقہ کے دوسرے ملکوں، مثلا کینیا، جنوبی افریقہ، تنزانیہ، صومالیہ سے بھی افریقی اب امریکہ میں پہنچ کر آباد ہوئے ہیں۔ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، فار ایسٹ، دنیا کے ہر خطے سے لوگ گئے ہیں اور امریکہ جا کر آباد ہوئے ہیں۔ تو ان میں جادو، سحر، سارسری، یہ بلیک میجک، وچ کرافٹ جاننے والی حضرات بھی وہاں پہنچے۔ تو چنانچہ امریکہ اب دنیا کا جادو کے حوالے سے، وچ کرافٹ کے حوالے سے عالمی جنکشن بن گیا ہے۔ تو انڈیا سے وہ اس لحاظ سے سبقت لے گیا ہے۔ البتہ جادوگروں کی اوورآل سمپل گنتی کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو انڈیا میں اتنے زیادہ جادوگر ہیں کہ باقی دنیا میں مل کر شاید اتنے ہوں۔ تو ناظرین، امید ہے یہ کچھ معلومات آپ کو پسند آئی ہوں گی، تو اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔